वादा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो कल अडियाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की बहनों पर जो मुबैना तशद्दुद हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्जाम है हुकूमत के ऊपर, नून लीग की हुकूमत के ऊपर, और बानी पीटीआई की बहनों का भी ये इल्जाम है। तो हुकूमत ने ऐसा क्यों किया, हुकूमत का इस पे मौकिफ क्यों है? इसके अलावा इमरान खान की तरफ से मुबैना तौर पर पैगाम आया है कि आज़ादी या मौत। इतना संगीन पैगाम क्यों? कौम इस पे क्या रद्द अमल देगी, और क्या खुद पीटीआई आजादी या मौत इसके लिए तैयार है? इसके अलावा 28वीं तरमीम के हवाले से भी सवालात करेंगे। कुछ आलमी बैनुल अक़वामी मामलात भी हैं। मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान एक जबरदस्त दिफाई मुआहिदा हुआ है। अमेरिका सऊदी अरब को F-35 जंगी तैयारे देगा, 300 टैंक देगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा भी है, तो क्या उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका भी कोई फायदा होगा? बहुत से अहम सवालात हैं। सहाफियों के साथ, पाकिस्तान में सहाफियों के साथ जो हो रहा है उस पर भी सवालात करने हैं, और इस पर जाहिर है आज मेरे पास बड़े ही जबरदस्त और मोस्ट रिस्पॉन्सिबल और मोस्ट एप्रोप्रिएट गेस्ट हैं। नन अदर देन पीएम के सीनियर मरकजी सरकर्द रहनुमा हैं और विफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर साहब। अताउल्लाह तारर साहब, मैं जरा आइएगा सामने, स्क्रीन पे चलाइएगा वो एक तस्वीर। अता साहब, आप तो नहीं देख सकते, लेकिन व्यूअर्स समेत पूरी कौम देख सकेगी। हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे नुसरत भुट्टो को सड़कों पर घसीटा गया था, बेनजीर भुट्टो को सड़कों पर घसीटा गया था, उनको जेलों में बंद किया गया। कलसूम नवाज को जनरल मुशर्रफ के दौर में सड़कों पर घसीटा गया, उनको गाड़ी समेत उठा लिया गया। मरियम नवाज साहिबा के होटल पर जब अभी इमरान खान के ही दौर में अटैक किया गया, तो मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और साथ ही तस्वीर है कि बानी पीटीआई की बहनें कल अडियाला जेल के बाहर, उन पे जो तशद्दुद हुआ। आइए जी अता तारर साहब की तरफ। अभी आप तशरीफ ला रहे हैं अता तारर साहब यौम बर्दाश्त की एक तकरीब से, जहां पर वज़ीर आज़म साहब भी खिताब फरमा रहे थे। तो आपकी हुकूमत में बर्दाश्त क्यों नहीं है अपोजिशन की तरफ या बानी पीटीआई की बहनों की तरफ? ये क्या हुआ, और क्या खवातीन के साथ हर दौरे हुकूमत में यही सलूक होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि काश आप उन पुलिस एहलकारों का भी जिक्र करती, खवातीन पुलिस एहलकार जो तनख्वाह लेती हैं बिल्कुल मिनिमम सी, अपना घर बार छोड़ के सारा दिन मौसम की सख्ती में ड्यूटी करती हैं, और जो उनको नंगी गालियां दी गई उसकी भी वीडियो मौजूद है, मगर वो गरीब लोग हैं, उनका कोई जिक्र नहीं करता। ये एलीट खवातीन है, इसलिए इनका जिक्र हो जाता है। ये तीनों 9 मई में भी मौजूद थी कोर कमांडर हाउस के बाहर, वो भी वीडियो मौजूद है। ऑल 3 ऑफ देम वर देयर। और देखिए, बात ये है, ये खाना भी खाते हैं तो उसकी वीडियो बनाते हैं, गाड़ी में बैठते हुए, गाड़ी से उतरते हुए। इनको घसीटने की वीडियो कहां पे है? कल लाइटें बंद कर दी थी ना? कल लाइटें बंद कर दी थी ना? लाइटें बंद कर दी थी ना? नहीं, तो ये नहीं, लाइटें अगर बंद भी कर दी थी तो ये हर फोन के अंदर लाइट मौजूद होती है कैमरे के साथ। ये कौन सा नई टेक्नोलॉजी है कि जी लाइटें बंद कर दी तो फोन की भी लाइट बंद हो जाती है? वेरी स्ट्रेंज। और अगर ये हुआ है, लेट मी कंडेम इट। मैं ओपनली, आप कहती हैं कि अगर ये हुआ है तो मैं इसको कंडेम करता हूं, मगर लेट मी ऑल्सो से कि सड़क ब्लॉक की, गंदी गालियां दी फीमेल पुलिस पर्सनल को, उन्होंने सिर्फ सड़क क्लियर करवाई कि यहां से आप हट जाएं, सड़क बंद ना करें, लोगों की आमदोरफ्त है। तो घसीटने की वीडियो कहां पे है, घसीटने का एविडेंस कहां पे है? और घसीटा जाए तो ऐसे बंदा बैठ के कहता है मुझे घसीटा गया, जिसको घसीटा जाए, हमने भी ऑपोजिशन काटी है, ठीक ठाक इंसान को जख्म आते हैं कोई, और ये आराम से बैठ के जी मुझे घसीटा गया। देखिए, ये ना करें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का दरवाजा इनके दौर में टूटा। इमरान खान ने अपने मुंह से कहा कि मरियम मेरा नाम ना लिया करो, तुम्हारा खावंदा नाराज हो जाए। लीडर कह रहा है, ये पुलिस नहीं कह रही। ये इंतहाई शर्मनाक अल्फाज थे, इंतहाई शर्मनाक अल्फाज थे ये। और उसके साथ फरियाल तालपुर को चांद रात पे गिरफ्तार कर लो, मरियम को वालिद के सामने गिरफ्तार कर लो। ये तो इनका वतीरा है। इनकी बहनें गिरफ्तार हुई हैं, 9 मई में होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं हुई। तो ये जो सीन रोज क्रिएट करते हैं, कभी कुछ एक्टिविटी, कभी कोई एक्टिविटी, कभी सड़क बंद कर दो, पुलिस की जो फीमेल पर्सनल है उनको गालियां दो। तो देखिए, मैं फिर भी कहता हूं कि अगर इनके साथ हुआ है, काबिल मजम्मत है, ठीक, मगर जो इनका तर्ज अमल रहा है पूरी दुनिया के सामने इनके भाई का,
اس نے کہا کہ جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اس کو گالیاں دو, اس پہ تنقید کرو, گھر میں بیٹھی ہوئی گناہ. یہ بھی بائیفرکیشن دی. جب وہ ریپ انسیڈنٹ ہوا, وہ موٹر وے والا کہا کہ وہ گھر سے باہر کیوں گئی تھی, اس نے پہنا کیا ہوا تھا, وہ کیا کرنے گئی تھی, اس کا کام کیا تھا, رات کو لیٹ کیوں گئی تھی. اور ان کے بھائی صاحب نے کہا ہوا ہے کہ مرد روبوٹس نہیں ہوتے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. یعنی جو بندہ ریپ کو جسٹیفائی کرتا ہو, جو ریپ اپولوجسٹ ہو, جو خواتین کے بارے میں ایک ایسی ذہنیت رکھتا ہو جو کہے جو گھر سے باہر نکلتی ہے اس پہ تنقید کرو, تو دیکھیے یہ تو ان کی ذہنیت ہے. اور ان کی بہنیں گرفتار نہیں ہوئی, اور یہ ایک ڈائیورژن ہے اکانومسٹ کی سٹوری سے. یہ اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں ایشو کو, اس لیے کل انہوں نے سین کریٹ کیا, ایک جھوٹی سٹوری بنائی. میں پھر بھی کہتا ہوں آئی کنڈیم اٹ اگر یہ ہوا ہے, مگر ان کا طرز عمل اور ان کی جو ایک اوور آل آپٹکس ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے. آپ اس کو ایک ڈائیورژن قرار دیتے ہیں اور آپ اس کے ہونے پر جو ہے اس کی آتھینٹسٹی پہ اس واقعے کے سوالیہ نشان کھڑے کر رہے ہیں, جو آپ کا رائٹ ہے. بالکل. لیکن یہ سارا کچھ اگر آپ کے مطابق یہ ایک جھوٹی کہانی بھی ہے, فرضیہ ہے, ایسا نہیں ہوا, تو بھی یہ بیانیاں گھڑنے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی. اگر ملاقات کرنے دی جائے, عدالتی احکامات ہیں, تو آپ کی حکومت ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتی ہے فیملی تک کو عمران خان سے؟ دیکھیں وہ سیاسی ڈیرا تو ہے نہیں, اور جو ہونا ہے قانون کے مطابق ہونا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ روز وہاں پہ ایک تماشا بھی لگائیں, آپ قانون کو بھی نہ مانیں, مگر آپ کہیں کہ جی ہاں قانون کو نہیں مانتے مگر قانون ہمیں مانے. بھئی آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کچھ جیل رولز ہیں, کچھ جیل مینول ہے, آپ قانون کی دھجیاں اڑائیں, پولیس والوں کو گالیاں دیں, سڑک بلاک کریں, وہاں پہ آپ 100 طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں, اور پھر کہیں نہیں قانون ہمارے تابع ہو. دیکھیں آپ قانون کی مانیں گے, قانون آپ کی مانے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون کی ایک نہ سنیں مگر کہ نہیں قانون ہماری ساری باتیں سنیں. تو یہ تو ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ وہاں پہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس سے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش, کبھی سڑک کو بلاک کر دینا, کبھی پولیس والوں کو گالیاں دینا, کبھی کوئی تماشا کھڑا کرنا. تو دیکھیں یہ ہر چیز رولز کے مطابق ہونی ہے, قانون کے مطابق ہونی ہے, کسی کی پسند ناپسند کے اوپر نہیں ہونی. لیکن اب تو ان کا الزام یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا کہ آپ لوگوں نے اس قدر دیوار سے لگا دیا ہے عمران خان کو بھی اور پوری پی ٹی آئی کو کہ اب ان کا انتہائی سنگین پیغام ہے کہ یا آزادی دیں یا موت دیں. تو قوم اس پہ کیا رد عمل دے گی, بلکہ حکومت کیا دے گی عمران خان کو؟ یہ کیا کہانیاں لوگوں کو سنا رہے ہیں؟ جس بندے کو ٹریڈ مل ملی ہو, وہ 1 گھنٹہ ٹریڈ مل کرتا ہو, جس کا شہانہ مینیو اتنا بڑا مینیو ہو, جس کے اندر دیسی مرغی اور پتہ نہیں اوٹس اور نٹس اور پوریجز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جاتی ہوں, چیا سیڈز بھی ہیں, وہ کیا موت کا پیغام دے رہے ہیں؟ مطلب آپ ایک VVIP ناشتہ کرتے ہیں, آپ کے کھانے کا مینیو 5 اسٹار ہوٹل کے مینیو سے بڑھ کے ہے, ٹریڈ مل آپ کے پاس ہے, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. تو یہ کیا کون سی سولٹری کنفائنمنٹ ہے یہ, اور یہ کون سی جیل ہے جس کے اندر یہ ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں؟ یہ ٹوٹل آپٹکس کے لیے دے آر پلینگ ٹو دا گیلری. ٹھیک ہے, مطلب آپ اس کو ایک ایسے ہی بس سیاسی بیان سمجھتے ہیں, آپ اس کو آزادی یا موت؟ پولیٹیکل سٹنٹ ہے, پولیٹیکل سٹنٹ ہے. اچھا, اس کو آپ کوئی مزید کوئی سنگین پیغام, آپ اس کو کوئی سنگین اس کو تھاٹ دینے کو تیار ہی نہیں ہیں آپ؟ یہ ہمیشہ کی طرح پولیٹیکل سٹنٹ ہے, یہ سٹنٹ کرتے رہے ہیں. ٹھیک. اور ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایک نیا پیغام آتا ہے اور اس پہ سٹنٹ ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ 2-3 پوسٹیں لگتی ہیں اور بس. لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان AKA TTAP انہوں نے تو باقاعدہ تحریک کا آغاز کر دیا, جو میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. حبیب جالب کہ اس شورا آفاق شیر سے وہ اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے سامنے وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگ ترمیم پر ترمیم لائے جا رہے ہیں. تو یہ سسٹم میں 2 پیرللز کیسے چلیں گے کہ ایک طبقہ مانتا ہی نہیں ایسے دستور کو, وہ اس کو صبح بے نور کہتا ہے, آپ غالباً 28ویں ترمیم بھی لانے جا رہے ہیں. اس کا اگلا شعر بھی ہے جالب کا, اور میں ان سے منسوب کرتا ہوں کہ اس کھلے جھوٹ کو, ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. پورا شعر پڑھے نا یہ لوگ. اور بات یہ ہے کہ اتنی ان کی یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہوتی تو بار کاؤنسل کے الیکشن ہی جیت جاتے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن جیت جاتے, وکلا کے اندر کوئی پاپولیرٹی گین کر لیتے. ادھر لا منسٹر ایکسیسیبل رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب وکلا کو, وہ وکلا کے مسائل حل کرتے رہے ہیں, رابطے میں رہے ہیں, ان کو ایک پذیرائی ملی ہے, ان سے منسوب جو ایک ڈیپینڈنٹ گروپ ہے اس کو پاپولیرٹی ملی ہے. حامد خان گروپ الیکشن ہار گیا ہے خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, اسلام آباد میں.
اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی ہار گئے ہیں. تو دیکھیے یہ تو وکلا نے تسلیم کر لیا, جو پڑھے لکھے سلجھے ہوئے وکلا ہیں, اکیڈیمکس ہیں, انہوں نے تسلیم کر لیا. تو ان کے لیے تو ایک بندہ نہیں نکلا سڑکوں کے اوپر. اور میں کل سے بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ میں نے وہ کہا کہ ایک کانسرٹ ہوا اسلام آباد میں, 2.5 لاکھ بندہ نکلا ہے, احتجاج کے لیے تو کوئی نہیں نکلتا ان کے لیے. تو بالکل یہ منطق اپنی جگہ موجود ہے. پیپل آر گوئنگ اباؤٹ دیئر آرڈنری لائف, وہ بزنس ایز یوزول ہے. کانسرٹس بھی ہو رہے ہیں, کرکٹ میچز بھی ہو رہے ہیں, زندگی چل رہی ہے. کوئی احتجاج کے لیے نہیں نکلا. لیٹ می ٹیک دس مومنٹ, ڈائیورژن ہو جائے گی, بٹ دس از ویری نیسسری اینڈ دس از نیڈ آف دی آور. نہ صرف آج کی بلکہ ہمیشہ کی, کہ جو آپ لوگوں نے کانسرٹ کر آپ کے منسٹری نے, اور ظاہر ہے اس میں تمام سیکورٹی ایجنسیز کا ساتھ, ان کا تعاون شامل رہتا ہے. ہیٹس آف, بڑا ہی زبردست, بہت بہترین آپ لوگوں نے پیغام دیا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر کو. مزید ہونے چاہیے ایسے ایونٹس. یہ پاکستان کا اصل فیس ہے. جی ایبسولوٹلی. دیکھیے پاکستان کا سافٹ امیج, پاکستان کی یوتھ کی انگیجمنٹ, میوزک, فوڈ, کلچر, دیکھیے یہ پاکستان کی اصل چہرہ ہے جو دنیا کو ہم نے دکھانا ہے. جی ابھی آپ بتائیں نا, احتجاج کے لیے اس دن 150-200 بندے تھے. یہ جتنا مجمع ہم نے کانسرٹ پہ اکٹھا کیا, یہ احتجاج پہ اکٹھا کر لیتے, لے آتے 2.5-3 لاکھ بندہ. مگر وہ لوگ نہیں نکل رہے, لوگوں کو پرواہ نہیں ہے ان کے بیانیے سے. اگر ان کا بیانیہ پاپولر ہوتا 27ویں ترمیم کو لے کے, ابھی تو پورے ملک کے اندر ہر چیز جیم ہو گئی ہوتی اور لاکھوں لوگ ان کے لیے دیوانہ وار نکل رہے ہوتے. لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ آپٹکس کے لیے کھیل رہے ہیں, یہ ایک جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں. 27ویں ترمیم لوگوں نے ابزارب کر لی, تسلیم کر لیا, دے مووڈ آن, اور یہ ابھی تک اسی میں کھوئے ہوئے ہیں. تو کر لیں احتجاج آ کے. اس دن ان کی واک کو کسی نے نہیں روکا. یہ 150-200 سے اوپر لوگ نہیں تھے جو سپریم کورٹ تک گئے. اس سے آگے انہوں نے کیا کر لیا؟ 28ویں ترمیم لانے جا رہے ہیں, حکومت لانے جا رہی ہے عطا اللہ تارڑ صاحب. دیکھیے ابھی فی الحال کوئی اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہے, کوئی اس پہ فارمل کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, نہ کوئی اس پہ مسودہ ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک ڈسکشن میڈیا کے اوپر اور مختلف حلقوں میں یہ ضرور چل رہی ہے کہ 27ویں ترمیم کے وقت جو بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا, اس میں لوکل گورنمنٹ موجود تھا, اس میں NFC موجود تھا, اس میں پاپولیشن اور ایجوکیشن کے محکمے موجود تھے. تو یہ ایک آن گوئنگ ڈیبیٹ ضرور ہے جو چل رہی ہے میڈیا پہ, ایکڈیمک سرکلز میں, مختلف جگہوں کے اوپر. ابھی فی الحال حکومت کے لیول کے اوپر اس پہ کوئی سنجیدہ فارمل گفتگو نہیں ہوئی. جب ہوگی تو ایلائز کو بھی آن بورڈ کریں گے, بات چیت ہوگی, کنسلٹیٹو پروسیس ہوگا, کنسنسس ہوگا اور معاملات آگے بڑھیں گے. فی الحال ابھی اس پہ کوئی کوشش شروع نہیں ہوئی. آپ نے 26ویں کے معاملے پر بھی, میں نے آپ کو پروگرام میں دعوت دی, آپ نے یہی کہا کہ فی الحال ایسا نہیں ہو رہا, لیکن وہ آ گئی. 27ویں کے معاملے پر بھی آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے کہا فی الحال ایسی کوئی سوچ بچار نہیں ہے, وہ بھی ہو گئی. تو 28ویں کو بھی ایسا ہی سمجھا جائے عطا اللہ تارڑ صاحب؟ نہیں دیکھیے 27ویں پہ تب تک تو نہیں تھی جب آپ کے شعبے میں آیا. اس کے بعد ضرور ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی, ایک میٹنگ ہوئی پریزیڈنسی میں, پرائم منسٹر بھی موجود تھے, بلاول صاحب بھی موجود تھے, اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے. وہاں سے معاملات آگے چلے, پیپلز پارٹی کی CEC میں گئے, الائڈ پارٹیز سے ہم نے انگیج کیا. تو دیکھیے وہ تو ایک جب ہوئی ڈیبیٹ اس پہ ہوئی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فی الحال اس پہ ابھی 28ویں پہ کوئی ڈیبیٹ شروع نہیں ہوئی ہے. جب ہوگی تو پھر لیکن پلان ہے کسی نہ کسی شکل میں وہ سامنے آئے. ڈیبیٹ سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن پلان ہے حکومت کا 28ویں لانے کا. نہیں پلان نہیں میں کہوں گا اس کو, میں یہ کہوں گا کہ ایک آن گوئنگ ڈسکشن ہے جو چلتی رہتی ہے مختلف حلقوں میں, میڈیا کے اوپر. ابھی فی الحال کوئی پلان نہیں ہے. کل کو بن جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا, مگر آئین ایک زندہ دستاویز ہے, ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے جس میں چینجز آتی رہتی ہیں. ابھی کوئی پلان اور کوئی اس پہ ابھی فی الحال کوئی تیاری نہیں ہے. ڈسکشن آن گوئنگ ہے, ڈیبیٹ آن گوئنگ ہے. آگے جا کے یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے, اٹس ٹو ارلی ٹو سے, ابھی بہت قبل از وقت ہوگا یہ. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہوا ہے عطا اللہ تارڑ صاحب. اس کے بعد کچھ مزید حوالات ہیں, نہ صرف ملکی معاملات کے حوالے سے بلکہ انٹرنیشنل معاملات کے حوالے سے بھی. لیٹس ٹیک ا شارٹ کوئک بریک. وفاقی وزیر صاحب موجود ہیں, ان سے کچھ مزید سوالات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب موجود ہیں. عطا صاحب کوئکلی ایک ملکی سیاسی معاملے کے حوالے سے ذرا فرما دیجیے گا. اپوزیشن تو خیر کرنے جا رہی ہے آپ کے خلاف ایک تحریک, ملک گیر تحریک کا, اور جمعے کو یوم سیاہ بھی وہ منا رہے ہیں. تو کم از کم تحریک تحفظ آئین پاکستان AKA TTAP کے ساتھ کوئی مذاکرات کریں گے آپ؟ PTI کے ساتھ کوئی مذاکرات کریں گے آپ؟ ڈیل کیسے کریں گے اپوزیشن کی اس تحریک کو؟
دیکھیے یہ کوئی تحریک نہیں ہے, لوگ ان سے نکل نہیں رہے ہیں, آپس میں یہ لڑے ہوئے ہیں, جماعت ڈیوائیڈڈ ہے کئی گروپس کے اندر. ایک لیڈر بتا دیں جو کل ان کی بہنوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہو. ہماری تو چلیں پارٹی میں جب برا ٹائم تھا ہم تو ہر جگہ کھڑے ہوتے تھے, ان کی پارٹی کی قیادت کہاں پہ تھی وہاں؟ شاہد خٹک وہاں موجود تھے, کے پی کے منسٹرز وہاں موجود تھے, بلکہ سینٹرل لیڈرشپ تو نہیں ہے نا. خیبر پختونخوا کے منسٹرز پہ پنجاب پولیس تشدد کر رہی تھی. ان کی پارٹی کے مین فیسز کہاں پہ تھے, میں یہ پوچھ رہا ہوں. اچھا تو یہ تو چلے, یہ تو کوئی تحریک نہیں ہے, نہ اس کو ہم سنجیدگی سے لیتے ہیں. الحمدللہ معاملات ٹھیک ہیں, ملک سٹیبل ہو رہا ہے, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, فارن ریلیشنز آپ کی امپروو کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ سی اٹ ایز اے سیریس تھریٹ. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ وکلا بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, یہ وکلا کے الیکشن بھی ہار چکے ہیں, تو یہ بس اپنے دل کی تسلی کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ کوئی سیریس احتجاج یا سیریس تھریٹ نہیں ہے. وہ آپ چونکہ بار بار وکلا تنظیموں کا بات کر رہے ہیں اور وکلا کے اپنے ساتھ ہونے کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کے مخالفین کا, مخالف گروپس کا, آپ نے سینٹر حامد خان صاحب کا نام لیا, وہ آگے چل کے پروگرام میں ہوں گے بھی, ان کا الزام یہ ہے کہ جی آپ اتنے پیسے جو ہیں لٹا رہے ہیں, حکومت کے اربوں روپے آپ دے رہے ہیں وکلا تنظیموں کو اور اپنے حامیوں کو. نہیں, وکلا پہ اگر یہ بکنے کا الزام لگا رہے ہیں تو یہ انتہائی غلط الزام ہے. حامد خان صاحب کی یہی بات ہے نا کہ وہ بردباری سے کام نہیں لیتے, وزاداری سے کام نہیں لیتے اور اس طرح کے الزامات لگا دیتے ہیں. کاش انہوں نے رابطہ کیا ہوتا, ان کا رویہ ٹھیک نہیں وکلا کے ساتھ. ادھر میں دیکھتا ہوں انڈیپینڈنٹ گروپ کے, میں بھی ایک وکیل ہوں بائی پروفیشن, بائی ٹریننگ. میں دیکھتا ہوں احسن بون صاحب نکلتے ہیں کورٹ کے اندر, ینگ وکیل سے لے کے بزرگ وکیل تک سب کو گلے لگاتے ہیں, سب کے نام کا پتہ ہے, سب کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں, رابطے میں رہتے ہیں, اور پورا گروپ اسی طرح ہے. تو یہ بھی رابطے میں رہ لیا کریں. حامد خان صاحب ان کو کس نے روکا کہ کسی کو گلے نہ لگایا کریں؟ یہ جہاں پہ کوئی تھوڑا دیکھتے ہیں کہ سوشل سٹینڈنگ میں تھوڑا سا کمزور وکیل ہے, مالی اس کے حالات اچھے نہیں ہیں, تو یہ اس سے دور ہوتے ہیں, منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. یہی فرق ہے احسن بھون کے اندر اور حامد خان کے اندر کہ احسن بھون ہر وکیل کو, تگڑے کو, کمزور کو, ہر طرح کے وکیل کو وہ گلے سے لگاتا ہے اور ان کی بات سنتا ہے, ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے. یہی ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے حامد خان الیکشن ہارا ہے اور ابھی بھی وکلا پہ الزام لگا رہا ہے کہ جی پیسے لٹائے ہیں. ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے جس پہ بعد میں شرمندگی ہو. اب آپ کے بعد سینٹر حامد خان صاحب ہوں گے تو ذرا ان سے ان الزامات کا جواب ہم بعد میں لے لیں گے. لیکن چونکہ آپ نے فارن پالیسی کا ذکر کیا ہے, ٹرمپ اینڈ شہزادہ محمد بن سلمان کی اہم ترین ملاقات وائٹ ہاؤس میں. امریکہ دے رہا ہے سعودی عرب کو F-35 فائٹر جیٹس اور 300 کے قریب کوئی ٹینک. بہت بڑا دفاعی معاہدہ ہے. پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ ہے کہ اگر ایک پر حملہ دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا, تو یہ جو سعودی عرب اور امریکہ معاہدہ ہوا ہے ڈیفنس پیکٹ, اس کا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا گیون دیٹ ہمارا بھی سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے. دیکھیے ہمارا ایک پیکٹ ہوا سعودی عرب سے, ان کا ایک اپنا ڈیفنس پیکٹ ہوا کل. تو یہ دیکھیے یہ جب فارن ریلیشنز ہوتے ہیں تو یہ اس ملک کا ہر ملک کے ساتھ ایک اپنا ریلیشن ہوتا ہے اور اس کے اپنے ڈسٹنکٹ فیچرز ہوتے ہیں, ایک ڈسٹنکٹ نیچر ہوتا ہے. ایک ہمارا ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے, ایک ان کا ایک اور ملک کے ساتھ اگریمنٹ ہے. تو ہر چیز ایک ڈسٹنکٹ نیچر کے اگریمنٹس ہوتے ہیں اور ابھی تک کوئی انٹر کنیکٹڈ ایسا معاملہ میرے سامنے نہیں آیا. لیکن سعودی عرب کی دفاعی صلاحیت میں اگر اضافہ ہو رہا ہے, جو کہ واقعی ہو رہا ہے اور بڑا زبردست ہو رہا ہے, اور پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ابھی ہوا ہے, تو الٹیمیٹلی اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فائدہ تو ہوگا نا. دیکھیے میں نے اپنا ویو دے دیا, اس پہ فورن آفس کامنٹ کرے تو یہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور معاملے پہ مجھے پاکستان کے حوالے سے, صحافیوں کے حوالے سے, کیوں آپ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, ہمارا آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, جو شاہزیب خانزادہ کے ساتھ ہوا, پاکستان کی جورسڈکشن سے باہر ہوا, اس پہ کوئی ایکشن حکومت کی طرف سے جو کلپریٹس ہیں ان کے خلاف کوئی لیا جا رہا ہے؟ اس میں حد کیا متعین کی گئی ہے؟ اور جو صحافی بے نظیر شاہ کے ساتھ ہوا, دیکھیے بے نظیر شاہ صاحبہ والے معاملے پہ فوراً جیسے ہی وہ معاملہ ہوا, آدھے گھنٹے کے اندر میں نے اس کی مذمت بھی کی اور میں نے آفر کیا کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کرواتے ہیں اور سخت ایکشن لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں کسی لا کے تحت یہ نہیں کروانا چاہتی, میں نے پیکا لا یا کوئی بھی لا, میں نے اس کے تحت کوئی درخواست نہیں دینی. میں نے یہ تک آفر کیا کہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور جرنلسٹ پروفیشنل باڈیز کے نمائندے اس کے اندر موجود ہیں, پی ایف یو جے کے, آر آئی یو جے کے, این پی سی کے, مختلف یونین آف جرنلسٹ کے, انہوں نے بہرحال مناسب سمجھا کہ وہ یہ کاروائی نہ کروائیں, مگر جس اکاؤنٹ سے وہ نازیبہ حرکت ہوئی تھی اس اکاؤنٹ نے معافی مانگی, توبہ کی اور شرمندگی کا اظہار کیا کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا. تو پبلکلی یہ کام اس اکاؤنٹ سے ہوا. نمبر 1.
شاہزیب صاحب والے ایشو پہ دیکھیے یہ کام اب بند ہونا چاہیے. کوئی بھی فیملی کے ساتھ پھر رہا ہے جا کے آپ جو مرضی کریں. اگر آگے سے جواب آ جاتا یا شاہزیب صاحب ایک تھپڑ رسید کر دیتے تو کیا بنتا. تو دیکھیے انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا, اس پہ بھرپور ایکشن لیا جائے گا. یہ گجرانوالہ کے صاحب ہیں جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, اور سوشل میڈیا پہ بھی بڑی بدتمیزی, آج بھی ان کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی جس میں وہ ناچ گانا کر رہے ہیں. ان کا وہ پرائیویٹ میٹر ہے, آئی ووڈنٹ گیٹ اٹ ٹو دیٹ. مگر جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں, جو چیزیں وہ کر رہے ہیں, دیکھیں یہ اس کا جواب دینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہ جی میں نے صرف ویڈیو بنائی ہے, آپ نے کسی کو ہراس کیا, فیملی کے آپ پیچھے گئے ان کے اس طریقے سے ایڈوانس کیا, تھریٹ کیا, تو اس کا بھرپور ایکشن لیا جائے گا. اینڈ لیٹ می ایشور یو اکراس دی میڈیا اسپیکٹرم ان پاکستان جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن موجود ہے, NCCIA موجود ہے, اینڈ اس کو ہم بڑا سیریسلی لے رہے ہیں. یہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ, اس کے بڑے بھیانک کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن جو شاہزیب خانزادہ صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ تو پاکستان کی جورسڈکشن سے باہر ہوا ہے, اور آپ نے کوٹ کیا ہے کہ گجرانوالہ میں. بٹ شہری تو پاکستانی ہے نا جی, ان کا نائکاپ ہے, پاکستانی شہری ہیں, باہر کا پاسپورٹ ضرور ہولڈ کرتے ہیں, مگر ایک انتہائی غلط حرکت انہوں نے کی ہے. تو کیا اس کا تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کیا ایکشن لے گی یا لینے جا رہی ہے؟ قانونی طور پہ اس پہ تمام آپشنز وے کی جا رہی ہیں, اور اس پہ میں لیٹ می ایشور یو کہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر صاحب آج پروگرام میں بات کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو جوابات عطا طاہر صاحب نے دیے ہیں, اور جو جوابات اس وقت پاکستان کے پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ حامد خان صاحب کے حوالے سے جو چارج شیٹ آئی کی ہے, ان سب پر ذرا بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف سے سوالات کریں گے. سینٹر حامد خان صاحب موجود ہوں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. انہیں تمام معاملات پہ پاکستان تحریک انصاف سے سوال کریں گے, بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں PTI کے سینئر ممبر, سینئر سیاستدان ہیں اور سینئر قانون دان بھی ہیں, سینیٹر حامد خان صاحب. سر السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج وقت نکالنے پہ. ایک تو عمران خان کی طرف سے بڑا ہی سنگین پیغام آیا ہے کہ آزادی یا موت, تو قوم اس پہ کیا رد عمل دے گی, اور کیا خود PTI اس کے لیے تیار ہے, آزادی یا موت کے لیے؟ دیکھیے نا, یہ تو ایک سمبولک بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم کوئی آئین پر کمپرومائز نہیں کریں گے. اور وہ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے کہ جی آزادی یا موت. مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. جو ہم نے اپنا طے کر لیا ہے کہ ہم نے آئین کو ریسٹور کرانا ہے, ہم نے اسی پر ہم قائم ہیں اور قائم رہیں گے. یعنی کہ لٹرل میننگز نہیں ہیں اس کے, یہ صرف سمبولک ہے. اس حد تک کم از کم بچت ہو جائے گی سیاسی اعتبار سے. نہیں جی, ہوتا ہے. یہ تو ایک مطلب ہے کہ فریز ہے, کہی جاتی ہے کہ ہم اس حد تک ہم بالکل ایبسولوٹلی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ٹھیک, بس ریڈ لائن ہو گئی, یعنی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو وہ حد کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ سیاسی اور قانونی اعتبار سے؟ دیکھیے جی, آلریڈی سیاسی طور پر وہ سفر کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ناجائز کیسز بنا کے ان کو ہر طرح سے ٹارچر کیا ہے. عرصے دراز سے ان کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے, اور جن حالات میں ان کو رکھا ہوا ہے, نہ کسی کو ملنے دیتے ہیں, نہ ان کی کمیونیکیشن ہے کسی سے. پہلے تو کم از کم کچھ جیسے کورٹ میں ان کا کیس ہوتا تھا تو ہم چلے جاتے تھے وکلا کو کم از کم یہ, لیکن اب تو وہ بھی اجازت نہیں ہے. اب تو بڑا عرصہ کیسز لگتے ہی نہیں, یا فکس ہوتا ہے تو اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے. تو وہ تو ہر طرح سے ہر قسم کی سختی اس وقت برداشت کر رہے ہیں, لیکن بالکل اس معاملے میں آہنی طور پر کھڑے ہیں. ٹھیک, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان برداشت کر رہے ہیں, اور وہ جب تک ان کی ہمت ہے وہ برداشت کرتے رہیں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کس حد تک سیاسی اور قانونی اعتبار سے اور PTI کے رہنما جانے کے لیے تیار ہیں آزادی یا موت کے سلوگن کے تحت؟ PTI جو ہے کمپرومائز نہیں کرے گا کسی بھی اصول پر, اور وہ آئین کے جو دفاع کے لیے ہر حد تک جائیں گے.
ठीक, अभी कुछ देर पहले अताउल्ला तारड़ साहब मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात ना सिर्फ पीटीआई पे बल्कि आपका जो वकला ग्रुप है उस पर भी आयद किए। उस पर मैं वन बाय वन आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उनका एक ये मौक़िफ़ था कि जी आपके तो एहतजाज में चाहे पीटीआई का हो चाहे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान AKA TTAP का हो, वो कहते 100-150 बंदा नहीं निकलता। कल सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों ने निकाली रैली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, 100-150 बंदा नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि कॉन्सर्ट होता है F9 में इस्लामाबाद में, 2 लाख से ऊपर बंदा वहां पे आ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि कौम ने तस्लीम कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है 26वीं तरमीम भी 27वीं तरमीम भी। देखिए, जिसका नाम आपने लिया मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता। इतना अशरफनाक शख्स है वो सिर्फ इशारे पर आज छोड़िए, उसका नाम है, उसकी किसी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट मानता हूँ। उसने तो हर हद तक चला गया है बेज़मीरी में, हर किस्म की बात करने को तैयार। वो इस काबिल नहीं है उसका, मैं तो कम अज कम उसका जिक्र करना नहीं चाहता और किसी की बात नहीं। लेकिन हुकूमत का ये बयानिया है सर, एक तो वो विफाकी वजीर है तो इसलिए मैं सवाल कर रही थी, लेकिन हुकूमत का भी यही बयानिया है कि जो अपोजिशन का बयानिया है उसको कौम तस्लीम नहीं कर रही, उसको स्पॉन्ज नहीं बना रही। नहीं कि एक शख्स का नाम ना लिया जाए, लेकिन ना सिर्फ ये अताउल्ला तारड़ का जवाब था बल्कि हुकूमत का भी यही बयानिया है। वो कहते हैं कि जी आप लोग तो पीटीआई वाले तो आपका ग्रुप तो वकला के इलेक्शंस तक नहीं जीत सकते, आप पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद समेत वकला के इलेक्शंस आप लोग हार जाते हैं, तो आप लोग आम इंतखाबात की क्या बात कर रहे हैं? वकला के इलेक्शन में ये पिटते हैं जहां कहीं भी पॉपुलर इलेक्शन होता है। हाई कोर्ट बार का ये 3 साल से पिट रहे हैं हमारे से, लाहौर बार का हर 3 साल से ये हार रहे हैं। क्या बात करते हैं ये, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में पूरा चक्कर चलाते हैं, पैसे लगाते हैं और फिर नई एनरोलमेंट 500 करके तो उससे 200-300 से हराते हैं। वो लिमिटेड इलेक्शन है। इसी तरह से ये जो बातें कर रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं कि हमारे पास पंजाब बार काउंसिल इतनी सीटें आएंगी, वो पंजाब बार काउंसिल से हमसे हारे हुए हैं बुरी तरह। लाहौर में इनके पास सिर्फ 4 सीटें आई हैं और हमारी 14 सीटें हैं। तो ये क्या बात करते हैं? ठीक, अच्छा, अब 26वीं 27वीं उस पर तो इस वक्त अपोजिशन का एहतजाज जो है तकरीबन नापैद नजर आता है, तो आप समझते हैं कोई एहतजाज में जान पड़ सकती है? जुमे से कम अज कम जो TTAP है उसने तो यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग तो कह रहे हैं कि ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते, लेकिन हुकूमत जो है के साथ PTI ने भी तो वॉक ओवर दिया ना। आप लोग के जितने सेनेटर्स हैं माशाल्लाह कम अज कम तरमीम की मुखालफत में तो वोट देते ना, ऑन रिकॉर्ड तो आता। इस तरह तो फ्रेंडली अपोजिशन का या एक वॉक ओवर का तस्वुर जाता है, बल्कि रिकॉर्ड पे जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने तो फाड़ के फेंक दिया, हम तो उस अमल में शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन सर तरमीम की मुखालफत में रिकॉर्ड तो नहीं हुआ ना PTI का वोट? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हमने जो है वहां से वॉकआउट किया है उसको रिजेक्ट करके। सर पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में तो नहीं आया ना? पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में यही आया है कि अपोजिशन ने उसको वोट नहीं दिया, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। सर 28वीं अगर आती है, सूबों से इख्तियारात विफाक के पास आते हैं, लोकल गवर्नमेंट के बारे में आती है, NFC अवार्ड के बारे में आती है, तो फिर PTI का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? देखिए, PTI असूली तौर पे समझती है कि इस पार्लियामेंट को आईनी तरमीम करने का कोई लेजिटिमेसी हासिल नहीं है, तो इसलिए कोई भी आईनी तरमीम को वोट नहीं हम देंगे, क्योंकि ये जो है पार्लियामेंट जो बनाई गई खासतौर पर नेशनल असेंबली, वो तो फॉर्म 47 की पैदावार है, उसको तो आम जो लेजिस्लेशन है उसका इख्तियार नहीं है, वो आइन अमेंड कर रही है। और फिर इस किस्म की बुनियादी चीजें, यानी ये सूबाई मामला होता है लोकल बॉडीज का, उसको आप मरकज में ले जाके उस पर अमेंडमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सामने तो नहीं है एग्जैक्टली क्या, लेकिन जो सुनने में आ रहा है ये कभी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये मामला हमेशा सूबाई होता है, सूबाई लेजिस्लेशन होती है। जी, अब सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, लाहौर हाई कोर्ट में लग गई हैं दरखास्तें 27वीं के खिलाफ, तो आपको क्या उम्मीद है लाहौर हाई कोर्ट से? सर देखिए, ये बहुत बड़ा टेस्ट है लाहौर हाई कोर्ट का, उसके पास फिर भी अभी आईनी कुछ इख्तियारात हैं जी। देखिए, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ जजेस जो है वो आइन को और असूली तौर पर इस पर फैसला करेंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हामिद खान साहब सर आज प्रोग्राम के डालने पे। दैट्स अ रैप, ये था आज का प्रोग्राम। आज से इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV।